अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ है हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम करेंगे आपको सुबह की सोच में। और आज है जुम्मा मुबारक और आपको पता है कि जुम्मा जो है वो तमाम दिनों का सरदार है, बहुत ही अजमत वाला दिन है। और आपको पता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक आज का दिन यानी कि जुम्मा जो है वो मर्तबे के लिहाज से ईद उल फितर और ईद उल अजहा से भी ज़्यादा रुतबे वाला है। बिल्कुल ऐसे है जिस तरह आपने कहा कि सईदुल अय्याम में इसका जिक्र आता है, तमाम दिनों का ये सरदार है। जुम्मा मुबारक को आपको। आप जुम्मे की तैयारी भी कीजिए और साथ साथ सुबह की सोच में जुड़े रहिए, क्योंकि आज हमारे पास कुछ ऐसे सेगमेंट ज़रूर हैं जो कि जुम्मे की मुनासबत से या फिर इस्लाम की मुनासबत से बहुत ही अहमियत रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, शॉर्ट स्टोरीज़ आपको बताएं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बात करना चाहूंगा। उसके स्क्वाड को लेके पाकिस्तान में अभी भी बहस हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्क्वाड कब आएगा। उसमें बहुत सारी तब्दीलियां की जा रही हैं। साइम अयूब का इंतजार हो रहा है, लेकिन अगर साइम अयूब ना आए तो एक नई जोड़ी आपको ओपनिंग स्लॉट में खेलती हुई नजर आएगी। एक तरफ होंगे फ़खर जमान, दूसरी जानिब होंगे साबिक कप्तान बाबर आजम। और ये जो जोड़ी है इसको अपनाया जाएगा, इसको आजमाया जाएगा आपकी जो ट्राई नेशन सीरीज आ रही है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ। यहाँ पे आप बाबर आजम और फ़खर जमान को ओपनिंग करते हुए देखेंगे, और अगर ये जोड़ी कामयाब हो गई तो उसके बाद यही जोड़ी आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में देखेंगे। क्योंकि अभी तक जो साइम अयूब का स्टेटस है वो पीसीबी की जानिब से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि साइम अयूब इंजर हो चुके हैं। इसके अलावा थिंक सो कि साइम अयूब खेलें जिस तरह से हाँ एग्जैक्टली, लेकिन पीसीबी की क्लैरिटी का सबको इंतजार है, एक ऑफिशियल क्लैरिटी का इंतजार है। इसके अलावा शान मसूद रेस में है, इमाम उल हक रेस में है, अब्दुल्ला शफीक के ड्रॉप होने की खबरें और साथ ही साथ उस्मान खान के ड्रॉप होने की खबरें। सो ये खबरें थी, लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर यही थी कि ओपनिंग में आपको दो नए प्लेयर नजर आएंगे। फ़खर जमान तो पुराने हैं, लेकिन बाबर आजम अब ओडीआई में भी ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है। और आपको पता है कि कल जब हम सेगमेंट कर रहे थे तो शेब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि बर्डन नहीं डालना चाहिए साइम के ऊपर। बट लेट्स सी कि अब तमाम तर सवालात जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनकी फिटनेस से वो रिकवर होते हैं या फिर नहीं, ये देखना होगा। लेकिन फिर अगर वो नहीं होते, जो जोड़ी आएगी वो हसनैन ने आपके साथ शेयर कर लिया। आगे बढ़ते हैं और आपको आज सोशल स्टोरीज की जानिब लेकर चलते हैं, और बहुत अच्छी एक स्टोरी है मेरे पास। तरकीब भी बताऊंगी मैं। किस चीज की तरकीब बताएंगे? लाल बेग। हाँ, लाल बेग। वैसे लाल बेग ना, जब आपने लाल बेग का जिक्र किया तो लाल बेग एक कौमी मसला है। एग्जैक्टली। ये आपको हर घर में नजर आता है, हर घर की वॉशरूम में नजर आता है, किचन में, बाथरूम में, अलमारियों में, एग्जैक्टली, इवन कार पोर्च में नजर आ सकते हैं। और किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, दिन हो रात हो, आपको लाल बेग नजर आ सकते हैं। और बाद लोगों की चीखें निकल जाती हैं उसको देख के कि यार ये क्या हो गया। एग्जैक्टली। और वो यहाँ तक कि वो ना किताबों में भी घुसे होते हैं और किताबों को भी खा लेते हैं। लेकिन वजह क्या है, इसकी तरकीब क्या है, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि लाल बेगों से निजात दिलाने में मददगार जो ट्रिक्स हैं वो सामने आ गई हैं। कई बार आपके घर में आप जितना भी साफ रखें घर को, किचन को साफ रखें, लेकिन लाल बेग का जो मसला है ना वो नहीं खत्म होता। लोगों को समझ नहीं आती कि लाल बेग से निजात कैसे हासिल की जाए। इन कीड़ों से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अमराज भी फैलते हैं और ख़तरा भी होता है ज़्यादा बीमारियां भी फैलने का, और इसका खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाल बेगों से निजात के लिए घरेलू नुस्खे आसान और मौसर हैं। उनकी ग़िज़ा ख़त्म करने के लिए खाने पीने की सबसे पहले आपने अशिया और पानी को साफ़ सुथरा रखना है। और जो आपका गीला कपड़ा होता है या किचन वगैरह में जिसको भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको आपने खुश्क भी करना होता है। घर की बेतरतीबी आपने ख़त्म करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा ना कि वो किताबों को भी खाते हैं, तो जो अखबारात होती हैं आपके घर में या कचरे का ढेर होता है उसको आपने मैनेज तरीके से रखना है। बिल्कुल साफ़ सुथरी आपने सफाई रखनी है ताकि लाल बेग जो है ना वो कहीं भी छुप ना सके। दाखिले के रास्ते आपने बंद करने हैं। कहीं पे भी अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी, हाँ नहीं कंटेनर्स नहीं, आपने इस तरह करना है कि आपकी अलमारी है, अगर आपका कोई अलमारी में थोड़ा सा भी सुराख है या फिर कोई इस तरह की चीज़ है जहाँ से आपको लगता है हाँ धराड़े हैं, वहाँ से दाखिल हो सकते हैं, तो आपने उसको सील करना है। तो इसकी तरकीब मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, अब आपने इतनी तमीद बांधी है कि अब मैं तरकीब सुन के इसके ऊपर अमल भी करूँगा। एग्जैक्टली, वो तमीद इसलिए बांधी कि लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए ना। तो तमाम खवातीन अब जरा गौर से सुन लें कि नींबू का अर्क जो होता है वो, फिर इसके साथ साथ पिसी हुई कॉफ़ी और जो सुहागा जो होता है वो, और शक्कर का जो मिक्सचर है, इन सबको आपने मिक्स करना है और ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। और आपने वहाँ इसको पेस्ट करना है जहाँ पर आपको लगता है कि कीड़े मकोड़े या फिर लाल बेग स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, आपने पेस्ट कर देना है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक और तरकीब बताऊं जिसमें बेकिंग सोडा है, शक्कर या फिर लहसुन, प्याज और मिर्च का स्प्रे भी आप आजमा सकते हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल से इन नुस्खे आपके घर को लाल बेगों से पाक रखने में बहुत ज़्यादा मददगार। क्या बात है जी, आज गज़ल ने आपका एक बहुत बड़ा मसला हल किया है और मैं समझता हूँ कि गज़ल की दाद बनती है इस पे
کہ Exactly. لال بیگ جو کہ اس وقت پاکستان کا قومی مسئلہ ہے، بلکہ پاکستان کا کیا، ہم اگر پڑوسی ملک کی بات کریں آگے پیچھے، لال بیگ تو یونیورسل ہوں گے، پوری دنیا میں پائے جاتے ہوں گے. تو جو ترکیبات آپ کو غزل نے بتائی ہیں آپ ان کے اوپر عمل کیجئے تاکہ آپ کا لال بیگ سے چھٹکارا ہو سکے اور آپ کو گھر میں لال بیگ نظر نہ آئے. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ نے نا ہمارے سیگمنٹ میں کال کر کے بھی بتانی ہے اگر آپ کا یہ مددگار ثابت ہوا آپ کو تو. چلے جی، آپ ہمیں کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ لال بیگ والا جو ان کا ٹرک ہے یا ترکیب ہے یا ٹوٹکا ہے، Exactly. وہ اگر اس سے آپ کے لال بیگ بھاگ گئے تو آپ نے ایک تو ان کو کال بھی کرنی ہے اور اس کے بعد صبح کی سوچ کو ریگولرلی دیکھنا ہے. Exactly. آگے بڑھتے ہوئے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے میرے پاس. اچھی خبر اس وجہ سے کہ ایران کے ایک گلوکار ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، اور ایران میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جیسے ناقابل معافی جرم پر مشہور پاپ گلوکار امیر تاتلو کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. امیر تاتلو جو ریپ کرتے ہیں اور ریپ اور پاپ موسیقی کے منفرد مزاج کے لیے جانے جاتے ہیں، پر یہ سنگین الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر حملہ کیا ہے. ترکی سے 2023 میں ایران کے حوالے کیے جانے کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کی گئی اور عدالت نے ان کے جرم کو ثابت ہونے پر یہ فیصلہ سنایا. امت مسلمہ کے لیے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اہم ہے اور جو ہر مسلمان کی ایمان کو تازہ کرتا ہے. اور یہ جو روایت ہے سزائے موت کی، سنگسار کرنے کی، جان سے مارنے کی، یہ آج سے نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال قبل کی ہے. اصحاب رسول کے دور میں، امیر المومنین کے دور میں ہمیں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ جو بھی نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ گستاخی کرتا تھا اس کی الٹیمیٹلی سزا ہمیں موت کے ذریعے ہی نظر آتی تھی. اس کو سزائے موت دی جاتی تھی یا سنگسار کر دیا جاتا تھا. ان کے اوپر یہ بھی الزام تھا کہ یہ اسلامک ریپبلک کے خلاف کچھ پروپیگنڈا وغیرہ بھی کرتے تھے. تو خیر بہت اچھا ہوا ان کو سزا ملی، اور اس طرح کی یہ ایک مثال ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ایسا کرنے سے پہلے جو ہے وہ 1000 بار سوچیں گے. تو خیر یہ ایک ان کی بلینڈنگ تھی پاپ میوزک کی، اور جس طرح حسنین نے آپ کو بتایا کہ جو ریپ ہوتا ہے ان سب کی. خیر بہت اچھا ہوا. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو غزہ سے خبر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنا جینوسائیڈ ہو رہا تھا غزہ میں اور جو صورتحال تھی، سارے مطلب ملبے کا ڈھیر بنا ہوا تھا ایک بڑا حصہ غزہ میں. تو غزہ میں فلسطینی طلبہ کی تعلیم کا مثالی عزم اب ہمارے سامنے آیا ہے، کیونکہ غزہ کے جو جنگ زدہ حالات تھے وہاں پر تعلیم کی شمع روشن رکھنے کی ایک منفرد مثال بھی قائم کی گئی ہے. ایک فلسطینی فزکس کے استاد ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر 15 ماہ تک طلبہ کو تعلیم دی. ماشاءاللہ، دیٹ از ویری گریٹ. آپ دیکھیے کہ جنگ زدہ ماحول ہے، ایک طرف سے میزائل آ رہے ہیں، ایک طرف سے جہاز آ رہے ہیں، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ اور دل کو چھو جانے والی ایگزیکٹلی. بہت ٹچنگ اور انسپائرنگ یہ سٹوری ہے، کیونکہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ بندی کے اعلان کے بعد بے گھر فلسطینی طلبہ نے اپنے اس تنظیم کے جو عظیم جو استاد ہیں ان کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے نہ صرف جنگ کے دوران درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا تھا بلکہ بچوں کے لیے امید کی ایک کرن بھی بنتے رہے، ان کو حوصلہ دیا، ان کی امید جو ہے وہ زیادہ کرتے رہے کہ نہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. یہ استاد روزانہ بمباری، خوف اور خطرے کے باوجود طلبہ تک پہنچتے رہے تاکہ ان کے تعلیمی سفر میں کوئی بھی رکاوٹ نہ آئے. اور یہ واقعہ ان لاکھوں فلسطینی طلبہ کے لیے عزم کو بھی نمایاں کرتا ہے جو اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے تعلیم کو اپنی پہلی ترجیح سمجھتے ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہوں. ان استاد نے جس طرح سے ان بچوں کا ساتھ دیا، بچوں نے استاد کا ساتھ دیا، مطلب دونوں طرف ایک کمیونٹی بنی رہی اور پڑھائی کا سلسلہ جو تھا وہ جاری رہا اور یہ ایک مثال قائم کی گئی. اور اس کے بعد پھر ہوا کچھ یوں، یہ آپ سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام بچے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے گریٹیٹیوڈ پیش کیا اپنے ٹیچر کو اور بہت ہی اچھے انداز میں، جس سے ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. بالکل ایسی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ تعلیم نہ صرف علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ایک امید ہے امن کی اور ترقی کی بنیاد کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیچر ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم نہیں ہے، کیونکہ اپنی جان پہ کھیل کے وہ اپنے گھر سے یا پھر جہاں پہ بھی مسمار کوئی گھر ہوا ہوگا وہاں سے نکلتے تھے، بچوں کے پاس جاتے تھے، ان کو فزکس کی کلاسز دیتے تھے. اور ان حالات میں جہاں پہ آپ کو پتا ہوگا چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو جائے نا، ایک ایس سی او کانفرنس ہو جائے یا پھر اسلام آباد میں 2 کنٹینرز لگ جائیں، لوگ دفاتر پہ نہیں آتے. ہم گھروں سے نہیں نکل سکتے، آپ کو پتا ہے. نہیں نکل سکتے ہیں لیکن ہم نکلتے نہیں ہیں خوف کی وجہ سے. جو لوگ نکلتے ہیں وہ نکلتے ہیں، آپ بھی آتی ہیں، میں بھی آتا ہوں، بہت سارے لوگ آتے ہیں. لیکن پوری نیشن کی اگر بات کیجئے تو 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے، جان کو خطرہ ہے. اور جہاں پہ بمباری ہو رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کے کام کرنا یقینی طور پہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. آپ کو ہماری طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم. اچھا جی، ہمارے ہاں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے
کہ گاؤں میں آگ لگ جاتی ہے اور کچھ لوگ شرارتاً آگ لگاتے ہیں کیونکہ جب موسم اس طرح کا ہوتا ہے، سردی والا ہوتا ہے، گھاس تھوڑا سا پیلا ہو جاتا ہے تو اس کو آگ لگائی جاتی ہے تاکہ بہار کے موسم میں وہ اگا جائے۔ اب جاپانی گاؤں میں آگ بجھانے کا ایک جدید نظام سامنے آیا ہے۔ جاپان کے ایک گاؤں نے آگ سے بچاؤ کے لیے ایک منفرد اور جدید نظام متعارف کروایا ہے جو عوامی تحفظ کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس نظام میں خودکار سپرے کلرز نصب کیے گئے ہیں جو آگ لگنے کی صورت میں فوری طور پر فعال ہو کر آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جدید نظام نہ صرف آگ پر تیزی سے قابو پانے میں مدد دیتا ہے بلکہ جانی نقصان کو بھی کم سے کم سطح پر رکھتا ہے اور مالی نقصانات کو محدود کرتا ہے۔ یہ اقدام جاپان کی عوامی فلاح و بہبود اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ٹیکنالوجی کے دانشمندانہ استعمال کی عکاسی کرتا ہے، اور جاپان میں صرف آگ نہیں، زلزلے اگر دیکھا جائے وہاں پہ بہت آتے ہیں، سو زلزلوں کی روک تھام کے لیے، زلزلوں سے کس طرح سے بچنا ہے، اس کے لیے بھی ان کے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جس کو نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو فالو کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، اٹس اے گریٹ ایگزامپل آف انوویٹو ٹیکنالوجی بینگ یوزڈ، جو کی جائے گی لوگوں کی سیفٹی کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسپرنکلرز جو لگائے گئے ہیں انوویٹو ہیں بہت زیادہ اور آٹومیٹک ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ میں صورتحال رہی ہے، جیسے آگ لگی اور اس کے بعد آگ پر قابو ہی نہیں پایا جا سکا، اور گاؤں تو ویسے بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے، اس میں پھر کس طرح کتنی آپ کے پاس سہولیات ہوں گی، بٹ یہ ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے کہ آپ نے آٹومیٹک اسپرنکلرز لگا دی ہیں۔ جب بھی ایسا کچھ واقعہ ہوگا تو وہ خود بخود ہی آگ بجھانے میں آپ کی مددگار ثابت ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک زبردست اسٹوری بتاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بنی شیبہ خاندان کی تاریخی وراثت خانہ کعبہ کی کنجیوں کی امین بنی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال پرانی ہے۔ ایگزیکٹلی، بنی شیبہ خاندان کو خانہ کعبہ کی کنجیوں کی حفاظت کا اعزاز 630 عیسوی میں فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپا تھا، اور یہ مقدس ذمہ داری اس خاندان کی اسلام کے ساتھ گہری وابستگی، بیت اللہ کی خدمت اور ان کے شاندار کردار کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ حال ہی میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو شیخ عبد الوہاب بن زین العابدین الشیبی کو نئے متولی کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور یہ تقرری جب ان کی ہوئی جون 2024 میں تو شیخ صالح الشیبی کے انتقال کے بعد عمل میں آئی۔ اس فیصلے نے نہ صرف صدیوں پرانی امانت کو بھی جاری رکھا ہے بلکہ اسلام کے مقدس ترین مقام کی حفاظت میں اس خاندان کی مرکزی کردار کو بھی مزید تقویت بخشی ہے۔ مطلب دیکھیں ہاؤ لونگ نا کتنے عرصے سے یہ آ رہا ہے اور پھر سنبھال کے رکھنا ذمہ داری ہے۔ یہ بنی شیبہ کی جو آپ نے بات کی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں جب فتح مکہ ہوا تھا، جس طرح آپ نے بتایا، اس وقت ان کی جو اس خانہ کعبہ سے محبت تھی، اس محبت کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ان کی کنجی کہتے ہیں چابی کو، چابیاں ان کو دی تھی، اور یہ اس کے متولی ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کے تمام تر انتظامات کو یہ سنبھال رہے ہیں، صرف آج سے نہیں بلکہ 1400 سال سے سنبھال رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ابھی تک ہمیں یہ ریئلائز کروا رہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا حکم تھا، کم از کم بہت سارے حکم تو ہم نے چھوڑ دیے، لیکن یہ کچھ احکامات ایسے ہیں جو آج بھی پریویل کر رہے ہیں، اور یہ چابی آج بھی بنی شیبہ کے پاس ہے، اور وہ اس خانہ کعبہ کے متولی بھی ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کے انتظامات بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کو اس کی حفاظت کرنے کے، ان کے تمام تر انتظامات پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو شارٹ سٹوریز ہیں ان سے اتنا ہی۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو پورے پاکستان لیے چلیں گے، جس طرح کل ہم نے آپ کو ناران کا وزٹ کروایا تھا، بالا کوٹ کا وزٹ کروایا تھا، کیونکہ شہر اقتدار کی بات کی جائے، لاہور کراچی کی بات کی جائے تو یہاں پہ دن کے وقت اب ہمیں گرمی لگنا سٹارٹ ہو چکی ہے، لیکن کچھ ٹھنڈے علاقوں کا رخ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ٹھنڈے علاقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور سردی کی شدت میں یہاں بارشیں تو مجھے نہیں لگتا ہوں یہاں پہ تو ہوں گی نہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب ہم بس ٹوورڈز گرمی واپس نکل رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو شو۔ ناظرین، ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بالائی علاقوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ برفباری کا خوبصورت نظارہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور شمالی بلوچستان میں بارش اور برف باری کے باعث نہ صرف سردی میں اضافہ ہوا بلکہ مقامی آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو مختلف علاقوں کے موسم کے حوالے سے بتائیں گے، جیسا کل ہم نے ناران کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دی تھی، پھر اس کے بعد کالام ہم آپ کو لے کے گئے تھے۔ آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے اپر دیر، جہاں پہ گل حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گل حسین ہمیں بتائیے گا اپر دیر کے حوالے سے، کیونکہ اپر دیر وہ راستہ ہے جہاں سے آپ کمراٹ بھی جا سکتے ہیں، جہاز بانڈا بھی جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لواری ٹنل سے ہوتا ہوا یہ تمام تر راستہ آپ کو چترال لیے چلتا ہے۔ سو کیا حالات ہیں اس وقت اپر دیر کے اور اس کے مضافات کے؟
جی بالکل، دیر بالا میں 2 روز سے جاری برفباری اور بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ آج موسم صاف ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ بارش اور برفباری کے باعث گھروں میں محصور لوگوں نے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ کاروباری مراکز میں لوگوں کا رش بڑھ گیا ہے۔ دیر بالا کے سیاحتی مقامات وادی کمراٹ، لواری ٹاپ، نہاگ درہ کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے، جبکہ سرد ہواؤں کا راج برقرار ہے، جس کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ موسم صاف ہوتے ہی برفباری کے خوبصورت نظارے دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاحوں نے دیر بالا کے پرفضا مقامات کا رخ کر لیا ہے اور برفباری اور موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ جی تو جی لوگوں کو بڑا مزہ آ رہا ہے اسنان پہ۔ ہاں، یہ اپر دیر کا علاقہ ایسا ہے نا کہ یہ ایک وہ کیا کہتے ہوتے ایک راہداری ہے۔ یہیں سے آپ کمراٹ جاتے ہیں، کمراٹ جو کہ پہلی دفعہ بانی پی ٹی آئی نے ایکسپلور کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جہاز بانڈا کا علاقہ۔ اور جب میں پہلی دفعہ کمراٹ گیا تھا نا تو بڑا رف سا علاقہ تھا، بہت کم کیمپس تھے، آپ کو اپنے کیمپس خود لے کے جانے پڑتے تھے۔ اب سنا ہے وہاں پہ بھی ہٹس کھل گئے، پورٹس کھل گئے، اس طرح کی چیزیں کھل گئی۔ پھر ساتھ ہی جہاز بانڈا ایک جگہ ہے، وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ابھی ایز آف ناؤ جو وہاں کی رپورٹ ہے، جس طرح گل حسین بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ برف باری ہے۔ اب پھر لواری ٹاپ بند ہوتا تھا، اب لواری ٹاپ پہ آپ کے پاس ٹنل ہے، آپ ٹنل کے ذریعے چترال کا راستہ آپ کا کھلا ہوتا ہے۔ چترال میں آپ کو ڈفرنٹ جگہیں ملتی ہیں، جس میں کیلاش ویلی ہے، وہاں پہ میلے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ شاید اتنی برف باری نہیں ہوتی، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ کلاشی لوگ ہیں، جو کہ ایک ڈیفرنٹ کمیونٹی ہے، اور کلاشی لوگوں کا تو کلچر بھی الگ سا ہوتا ہے نا، بہت منفرد قسم کا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ کلچر ہے جو کہ فوتگی کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جشن کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ تو خیر یہ ہم نے آپ کو بتائی ہے اپر دیر کی سچویشن۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لیپا، جہاں سے ہمارے ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ ہوں گے عبدالصبور امان۔ جی امان صاحب بتائیے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی وادی لیپا میں اور سالوں کی نسبت اس سال جو برف باری اور جو بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ انتہائی کم دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال بھی جو بارشوں برف باری تھی وہ کم ہونے کی وجہ سے وادی لیپا کے لوگوں کو پانی کے مسائل کا سامنا ہے۔ رواں برس ابھی تک جو بات کی جائے اگر جو بارشوں برف باری کے، تو جو وادی لیپا کے پہاڑ ہیں وہاں پر تو برف کچھ حد تک تو پڑی ہے۔ جو لوگ وادی لیپا کے جو بالائی علاقے ہیں جہاں ابھی تک کوئی برف خاطر خاص طرح نہیں پڑ سکی، خشک سردی کے باعث یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بیماریوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جی تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ یہ حالات ہیں جس طرح لیپا کی جو رپورٹنگ ہوئی ہے، ہاں لیپا میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ لیپا کے حالات راولپنڈی، اسلام آباد اور دیگر شہروں جیسے ہی ہیں۔ حالانکہ کل ہم نے جب ناران کاغان میں دیکھا، پھر ابھی کمراٹ سے ہمیں رپورٹس ملی، وہاں پہ سنو بھی پڑ رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ریجن ہے اس میں نہ سنو ہو رہی ہے نہ بارش ہو رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر غزل اسی طرح کے حالات رہے تو یہ آنے والی گرمیاں بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گی، اس میں پانی کی کمی ہو گرمیوں کا جو سیزن ہے وہ بھی لمبا ہو جائے گا۔ ہاں ایک تو لمبا ہو جائے گا، پھر بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، خشک سالی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر ابھی بارشیں نہیں ہو رہی تو انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جب سردیوں میں بارشیں نہیں ہوتی تو گرمیوں میں بہت زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، وہ سیلاب بن جاتا ہے اور ایک سیلابی صورتحال آپ کو پورے پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور ابھی آپ اسلام آباد کی سچویشن دیکھیں نا، اگر ہمارے ادھر چینل سے ہی باہر دیکھیں تو بہت زیادہ جو گرینری ہے اس کی حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں، بہت زیادہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، اس طرح سے گرینری نہیں ہے، اس لیے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، خشک سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ بٹ لیٹس سی، ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بارشیں ہو جائیں اور تمام تر جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک۔ ہاں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو غزل کے فیورٹ سیگمنٹ سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ تو اب ملکی سیاست کی بات کریں گے، جہاں پر ایک بار پھر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب مذاکرات جاری نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ نے اگر مذاکرات جاری رکھنے تو آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے 7 روز میں نا۔ ایگزیکٹلی، اور جوڈیشل کمیشن کیونکہ بنا نہیں ہے تو اب مذاکرات ہم ختم کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں ایک طرف سے ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسری طرف سے کچھ اور بیانات آ رہے ہیں۔ پہلے ہم سنتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کو، جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے، باقی وکلاء کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے، خان صاحب نے بڑا دو ٹوک آج اعلان کر لیا ہے کہ آج تک ہم نے حکومت کو اس سے پہلے ٹائم دے دیا تھا، 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا۔ یہ خان صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے۔ آج خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ حکومت اعلان نہیں کرتی اور ابھی تک اعلان نہیں کیا۔ ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات آگے چلے، لیکن شاید سیاسی اختلافات کی جو ٹھنڈک ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس سے برف پگھل نہیں رہی۔ افسوس کی بات ہے حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے۔
अच्छा जी, ये तो कॉल ऑफ आपने करा दिया है हसनैन, आपने भी और मैंने मिनिस्टर गौहर साहब ने भी करवाए हैं। और इमरान खान ने भी, लेकिन इस हवाले से हुकूमत क्या मौक़िफ़ है, इरफान सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं, वो आपको सुनवाते हैं। हमारी कमेटी कायम है, अब भी आज भी कायम है, लेकिन मैं फिर उनसे ये इस ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि वो इसको मुज़ाकरात से निकल के दरवाजे से बहुत दूर जाके पलट के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम तो उस अमल की कामयाबी की तरफ जा रहे थे जो उन्होंने शुरू किया, उनके ईमा पे शुरू हुआ। दुख ये है कि वो उस अमल से उसको अधूरा छोड़ के हमारा जवाब तो सुन लेते। इसमें 7 वर्किंग डेज़ लिखा है और 7 वर्किंग डेज़ हम फारिग नहीं बैठे हुए, हम हर रोज़ मीटिंग्स कर रहे हैं, हम कानूनदान बुला रहे हैं, उस पर सारी मुशावरत कर रहे हैं। और हमने 28 तारीख का जो इसके मुताबिक 28 तारीख उन्होंने क्यों नहीं कहा जी कि नहीं हम 28 नहीं मानते। अच्छा, इसके अलावा भी खान साहब ने भी कल सहाफ़ियों से बात करते हुए एक रीज़न बताई है। वो रीज़न ये थी कि साहिबजादा हामिद रज़ा के मदरसे के ऊपर हमला हुआ, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस हवाले से उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम सवाल से आगे में अलीना शिगरी से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारे MNA और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रज़ा साहब के मदरसे पे कल पंजाब पुलिस का रेड हुआ था और उस रेड में पंजाब पुलिस के SPs, DSPs, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच एट्सेट्रा सारे गए थे और उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हर सूरत में रोकनी है, ना रोक सके साहिबजादा साहब को अरेस्ट करें। और इस चीज़ को मैंने फ्लैग किया था, मैंने स्पीकर कौमी असम्बली साहब को वो मैसेज किया था और पुलिस ने उनको जो मैसेज किया था, जी हम लोग तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए गए थे। और भाई सत्यानाश आपकी सिक्योरिटी का, आप जाके अरेस्ट करना चाह रहे थे साहिबजादा हामिद रज़ा साहब को। और मैंने उस ट्वीट में लिखा था कि इन्होंने ये हरकत की है, हम लोग टॉक्स में नहीं बैठेंगे। इन्हीं मामलात पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है जी जाहिद हुसैन साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन दिस शो सर। सबसे पहले ये बताएं कि गलती नहीं कर लेगी PTI? देखिए, PTI की बात नहीं है, कोई दोनों में से कोई फरीक जो है इस पे जो मुज़ाकरात थे उसकी कामयाबी की तरफ नहीं था। किसी को कोई संजीदगी से इस मुज़ाकरात को नहीं ले रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने जब इस दौरान में अगर देखें, जब बातचीत की इब्तिदा हुई थी तो उस वक्त आप जरा देखें वज़रा के बयानात क्या आ रहे थे। वो यही जो है मुस्तकिल एक बयान आ रहे थे। कभी ख्वाजा आसिफ साहब भी देते थे कि ये फजूल बातें नहीं होंगी, कोई जो है ये टाउन कर रहा था कि देखें अब मजबूरन उनको आना पड़ा। अब मसला ये आता है कि अगर फर्ज कीजिए कोई संजीदगी होती तो उसमें वाकई जो है उसमें मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता हमवार किया जाता। एक सबसे बड़ी बात जो कमीशन की है, इसमें इसको छोड़ दें कि PTI का मुतालबा क्या है या क्या उन्होंने इसको अपने आप को जो है मुज़ाकरात से अलग हटाया, उसको अलग छोड़ दें। लेकिन एक तो मेरे एक पाकिस्तानी के हैसियत से, एक सहाफ़ी के हैसियत से मुझे ये जस्तजू तो है कि मैं मालूम करूँ कि May 9 का वाक़या हुआ क्या था। अब बात यह है कि 2 साल से मुस्तकिल हम सारे वक्त में सुन रहे हैं कि वो ईस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा जो है की तरह जो है वो एक सानिया था, फलाना था। लेकिन आज तक एक बात साफ, ठीक है जैसे PTI के लोग भी शरीक होंगे, लेकिन ज़रा मसला ये सबसे पहले तो इसका जवाब दिया जाए कि हुआ क्या था उस दिन। 9 मई को अगर आप देखें कि लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला होता है और जो लाहौर में जाते रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ, मुझे पता है कि जब कैंटोनमेंट के इलाके में आप दाखिल होते हैं तो हर 5 सेकंड के बाद जो है आपके पास सिक्योरिटी चेक पोस्ट होती है। उस वक्त कैसे मुमकिन हुआ कि आपके कोर कमांडर हाउस में तकरीबन 200 करीब लोग जाते हैं और कुछ जला देते हैं और कुछ होता भी नहीं, और कोर कमांडर साहब भी अंदर बैठे होते हैं। इसी तरह से जो है और GHQ में अगर पिंडी में अगर आप चले जाइए तो 1.5 किलोमीटर के फासले से जो है वो चेक पोस्ट शुरू हो जाती है। वो कैसे मुमकिन हो सकता है कि 3 दर्जन लोग जो हैं वो जाके गेट के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो तोड़फोड़ मचाते हैं। इसी तरह से और भी तमाम इंस्टॉलेशन की। अब मसला ये आता है कि ठीक है आप सजाएं जरूर दें जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, लेकिन एक बात तो बताएं कि हुआ क्या था वाकया। और आप फिर हमें ये भी बताया जाता है SPR की तरफ से कि एक लेफ्टिनेंट जनरल तो मेजर जनरल जो 8 ब्रिगेडियर्स और पता नहीं 134 अलग ऑफिसर्स के खिलाफ तहकीकात हो रही है या उनको हटा दिया गया। अब तो भी जो है आप एक लिहाज से सारी चीजों को तो लेके आए ताकि पता चले कि मुजरिम कौन थे और हुआ क्या था वाकया। अब
پہ آپ الزام کریں کہ بھائی اس پارٹی نے کیا ہے اس پارٹی نے کیا ہے. اگر اس پارٹی میں ہیں لوگ تو اس کو کریں. 1.5 سال کے ہو چکے ہیں. 1.5 سال کے عرصے میں نے ایک سوائے چند لوگوں کو جو ملٹری کورٹ میں بھیجے گئے جن کا ابھی بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ٹرائل ہوا کیسے تھا اور کیسے الزامات لگائے گئے تھے. اس کے علاوہ آپ سے اتنے درجن بھر جو اور لوگ جو ہے وہاں ان کیس میں ملوث ہیں ان کے خلاف پڑے ہوئے ہیں لاہور میں. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہونے کیا ہے, لیکن کیا ہے کہ ایک لوگوں کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ واقعات کیا ہوئے. اسی طرح 26 نومبر کو زاہد صاحب ایک مجھے اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ جوڈیشل کمیشن کی کوئی تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے پاکستان میں. جوڈیشل کمیشن بنتے ہیں, ہو یا ایک بات سنیں, تاریخی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ الزامات لگاتے ہیں کسی پہ تو آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے یقین کروں کہ وہ صحیح الزامات ہیں, کیونکہ ہر حکومت دوسرے اپنے فریق پہ الزامات کسی قسم کے لگاتی ہے. پاکستان کی تاریخ موجود ہے کہ جب ایک جو پارٹی جو ہے وہ اقتدار سے باہر ہوتی ہے اس کے خلاف ہزاروں کیسز بن جاتے ہیں لے کے, اور اس کے بعد جو ہے اس کا کوئی حقیقت نہیں معلوم ہوتی, چاہے آپ اس کو کمیشن کا نام دیں. صحیح ہے کہ کوئی تاریخ نہیں تو اس کا, لیکن یہ کوئی جواز نہیں بن کے آتا ہے کہ آپ پھر بھی کوئی تحقیقات نہ کریں. لیکن زاہد صاحب حکومت کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بن ہی نہیں سکتا کیونکہ معاملات پہلے سے آلریڈی عدالتوں میں موجود ہیں. وجہ یہ سامنے آتی ہے. وہی سب سے بڑی بات آتی ہے کہ عدالت کو کیا کیسے. میں ایک پاکستانی ایسے سے پوچھتا ہوں کہ جو ہے مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ کون لوگ اس میں شریک تھے. اب مجھے بتائیے 26 کے خود بخود عدالت میں خود بخود چل کے نہیں چلے جاتے نا کیس, حکومت نہیں فائل کرتی ہے. ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہوا تھا وہ خود بخود تو شروع نہیں ہو گیا تھا نا. آپ نے پہلے لگایا کہ یہ ملزم ہے, ان کے اوپر ٹرائل شروع ہو جائے گا. آپ پہلے تو یہ کہنے کہ جی ہم نے یہ سب کچھ کیس فائنلائز کر دیا, آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے, پھر تو واقعی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آگے چل کے اس کے نتائج بہت خراب نکلتے ہیں اس ملک میں. 26 نومبر کو میں بھی اسلام آباد میں تھا, مجھے ہی پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا اس سڑکوں پہ. ٹھیک ہے, کوئی کہے گا 250 لوگ مر گئے, کوئی کہتا ہے فلانا ہو گیا, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ حکومت جو ہے کہتی کچھ بھی نہیں ہوا, تو ذرا مجھے بھی پتا چلے کہ بھائی ہوا کیا تھا. لے کے مجھے بھی پتا ہے کہ یہاں پہ ہوا کیا تھا. اب ایسی بات بھی نہیں تھی کہ جو ہے لوگ جو ہے خود بخود کوئی گولی سے نیچے گر گیا ہو, ایسی بات بھی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ اس قسم کے جو کریں گے چیزیں تو آپ آگے چل کے جو سیاسی غیر استحکام ہوگی اس کو سب سے زیادہ نقصان تو حکومت کو بن کے آئے گا لے کے. اور اگر یہ فرض کیجیے کہ آپ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ حکومت ہو. اصل بات یہ آتی ہے کہ کیا جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کی جو کشیدگی کو کم کرنے کے لیے, سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا واقعی کوئی فریق جو ہے وہ اس پہ تیار ہے؟ میں خیال نہیں ہے. اور اصل بات اچھا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے زاہد صاحب. مجھے تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ ایک طرف تو انہوں نے مذاکرات کینسل کر دیے, دوسری طرف صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے کینسل نہیں کیے. اب مستقبل کا منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ واپس پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دھرنے, احتجاج اور اس طرح کی ایجیٹیشن دیکھنے کو ملے گی, یا پھر کچھ نہ کچھ ان کو بیٹھ کے معاملات حل کرنے ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کہیں بھی جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ملک میں کشیدگی ہوتی ہے, تو سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے حکومت میں. اس لیے آتی ہے کہ حکومت کے لیے ایک لحاظ سے ضرورت ہوتی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی جو ٹینشن ہے وہ کم ہو. میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی اس میں کس کا وہ قصور ہے یا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت جو ملک کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تاریخ کے بدترین جو ہے جو صورتحال سے گزر رہا ہے. ایک طرف تو صرف سیاسی صورتحال نہیں ہے, آپ کی معاشی صورتحال ٹھیک ہے تھوڑی سی جگہ اسٹیبلائز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے خطرات سے باہر نکل نہیں آئے. آپ مجھے بتائیے کہ 2 صوبوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, کے پی میں اور بلوچستان میں, جو اب جس طرح سے دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں, اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرق صرف 2024 میں آپ کے جو ہے تقریباً 600 سے زیادہ جو سیکورٹی پرسنل ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیکن کیا آپ اس فضا میں, ایک کشیدگی کی فضا میں صورتحال کو جو ہے وہ قابو کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس ملک میں ایک وہی ویشیس سائیکل نہیں چل رہی ہوتی ہے کہ ہر وزیر اعظم ہوتا ہے, اس کے بعد ہٹتا ہے, اس کے اوپر کیسز ہوتے ہیں. آج سے 3 سال پہلے ہر جو کورٹ میں جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے نواز شریف صاحب کے سب میں سزائیں ہوتی تھی, اور جب حالات جب ان کے ایک لحاظ سے تعلقات بہتر ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہر وہ تمام کیسز بھی ختم ہو گئے. اب اسی پہ لوگ جو ہیں یقین نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو کیسز بنتے ہیں یا سزائیں ہوتی ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے.
کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ جو ہے اس سے بھری پڑی ہوئی ہے. اب کوئی مجھے حیثیت بتائیں. نہیں لگتی آپ کو؟ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بھی بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ روز پہلے ہی علی بخاری ہمارے ہی پروگرام میں ہماری سیٹ پر بیٹھ کر یہ کہہ کر گئے، اور کل شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ اگر اب تو چوتھا سیشن نہیں ہوگا، کال آف ہو گئے مذاکرات، تو اس کے بعد جو ہے وہ اسٹریٹ پاور ہم شو کریں گے. بٹ لیٹ سی کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. جی ہاں، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر آئیں گے اور زبردست سیگمنٹس کی طرف جائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو. اب ہم کرکٹ کی بات کریں گے، جہاں پہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین دوسرا ٹیسٹ کل ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 4 شانے چت کیا تھا، اور پاکستان نے جو سپن کا جال بڑھایا تھا اس میں پاکستان کامیاب ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اور سپن انفارچونیٹلی پہلے انگلینڈ کی ٹیم یہاں پہ اس طرح سے ہمارے خلاف نہیں کھیل سکی. ہمارے لیے تو فارچونیٹ تھا، ان کے لیے انفارچونیٹ تھا. اور اسی طرح ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی بھی اگر بات کی جائے تو وہ بھی سپن کے جال کو بالکل سمجھ نہیں پائی، اور پاکستان کوائٹ کمپریہنسولی پہلا ٹیسٹ میچ جیتا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف. اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان ویسٹ انڈیز کو ہرا کر جو ورلڈ ٹیسٹ سائیکل ہے اس کو ہائی نوٹ پہ فنش کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور وائٹ واش کرتا ہے نہیں کرتا. اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں تبدیلیوں کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ کون سی تبدیلیاں ہوں گی پاکستان کرکٹ ٹیم میں اس دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے. پھر ہمارے جو گیسٹ ہیں غزل، ہم ان سے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے پوچھیں گے. بہت ساری خبریں آ رہی ہیں جہاں پہ بابر اعظم اسٹیٹمنٹ آ گئی نا جو ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے. ایگزیکٹلی وہ تو جرسی کے حوالے سے کلیریفائی کر دیا آئی سی سی نے کہ جو بھی ہمارا رول اینڈ ریگولیشن ہوگا وہ تمام ٹیمز پہ اپلائی ہوگا، اس کو فالو کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو بات ہے بابر اعظم اور فخر زمان کی اوپننگ کی، اس کے حوالے سے بات کریں گے. سائم ایوب کی انجری کے حوالے سے بات کریں گے. امام الحق ٹیم میں ہوں گے یا پھر شان مسعود ٹیم میں ہوں گے، اس حوالے سے بات کریں گے. پھر بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں بہت ہی بہترین پرفارم کرنے والے خوشدل شاہ کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان ٹیم کا حصہ ہوں گے. اس حوالے سے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں. ان تمام تر ایشوز کے اوپر بات کریں گے. جی ہاں، ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں شاکر عباسی صاحب، سینئر سپورٹ جرنلسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس شاکر صاحب. سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹ میچ کی. جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا ٹیسٹ میچ اور کل پریکٹس سیشن بھی ہوا ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا، اور جو پریکٹس کی ہے انہوں نے وہ اسپنرز کو زیادہ ان کے اگینسٹ مطلب کھیل رہے تھے. جس طرح سے پہلا ٹیسٹ میچ ہم نے دیکھا اسپنرز کا جادو تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب دوسرے پہ بھی خوف طاری رہے گا. السلام علیکم. جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ پاکستان نے اب ایک روایت بن گئی ہے کہ جو بھی ٹیم باہر سے آئے گی اس کو سپن ٹریپ میں پھنسانا ہے. اور جس طرح کا پہلا ٹیسٹ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 2-2.25 دن میں ہی وہ ٹیسٹ ختم ہو گیا. اس طرح وہی اپروچ وہی سوچ کے ساتھ یقیناً پاکستان کی ٹیم دوسرے ٹیسٹ میں بھی اترے گی، اور مشکل ہوگا ویسٹ انڈیز کے لیے. وہ کہ شاید پہلا میچ میں ان کے لیے کچھ سرپرائز ہوئے ہوں گے، لیکن دوسرے میچ میں بھرپور تیاری کے ساتھ ضرور آئیں گے. لیکن جس طرح کا مومنٹم اس وقت پاکستانی اسپنرز نے پکڑا ہوا ہے پچھلی 2-3 سیریز سے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بڑا آسان ہو لگے. لیکن جہاں تک بالکل ایک سپن ٹریپ بنا کر جو ہے وہ ایک کرکٹ کھیلنا، ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا، یہ کوئی اتنا میں اس کا کوئی اتنا زیادہ فین نہیں ہوں. آپ کو ٹیسٹ میچ کو کم از کم اس لیول کی وکٹ بنانی چاہیے جہاں تھوڑی سی کمپٹیٹیو کرکٹ نظر آئے، جہاں پر آپ کے جو تمام سیگمنٹ ہوتے ہیں، بالنگ، بیٹنگ، بالنگ میں پھر فاسٹ بالنگ بھی بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو اس ساری چیزوں کو آپ اگنور کرتے ہوئے صرف ایک ون ڈائمینشن کرکٹ اگر آپ کھیلنا شروع کریں گے تو یہ لانگ ٹرم کے لیے کچھ زیادہ سود مند نہیں ہے. وقتی طور پر آپ اس سے ضرور جو ہے وہ وکٹریز سمیٹ سکتے ہیں، لیکن میں کچھ زیادہ اس کے جو ہے وہ وکیل نہیں ہوں کہ آپ بالکل ایسے ہی ایک ون ڈائمینشنل کرکٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ جائیں اور دوسری ٹیموں کو 2-3 دن میں جو ہے وہ میچ کو وائنڈ اپ کرتے جائیں. بہرحال وکٹری از آلویز گڈ، سو وکٹریز مل رہی ہیں. وکٹری تو گڈ ہوتی ہے. جو آپ نے بات کی اس کے اوپر ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح ہم آسٹریلیا میں جاتے ہیں تو وہ اپنی کنڈیشنز میں ہمیں کھلاتے ہیں، تو ہم اگر اپنی کنڈیشنز میں دوسری ٹیم کو کھلائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن اگر تبدیلیوں کی بات کی جائے تو تبدیلیاں آپ کو کتنی زیادہ نظر آتی ہیں؟ کیونکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم بہت ہی زیادہ انیکسپیرینس نظر آتی ہے. ایک کریک بریتھویٹ کو نکال کے تمام تر لڑکوں نے، کسی نے 5 میچ کھیلے، کسی نے 10 میچ کھیلے، کسی نے 15 میچ کھیلے. ہمارے یہاں سارے سپر سٹارز کھیل رہے ہیں، تو نئے لڑکوں کو موقع نہیں ملنا چاہیے. دیکھیے اسلام، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ٹیم اتنی فل فلیج ٹیم بھی نہیں ہے، اتنی ایکسپیرینس ٹیم بھی نہیں ہے، تو اس کے خلاف اتنی جو کاورڈ اپروچ، اتنی بزدل اپروچ نہیں رکھنی چاہیے. آپ کو ایک کمپٹیٹیو کرکٹ کے ساتھ جانا چاہیے، اور اس سیریز کو آپ اس طرح سے لیں کہ یہ سیریز سم ہاؤ ہمیں کسی نہ کسی حد تک چیمپئن ٹرافی کی تیاری میں مدد دے گی. تو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے سلیکٹرز کا کہ کن لوگوں کو ہم نے وہاں ٹرائی کرنا ہے ان کنڈیشنز میں، ان کو بھی یہاں جن سے 12-12 15-15 20 اوور کرائے جائیں گے، کیونکہ چیمپئن ٹرافی جو ہے وہ ون ڈے فارمیٹ ہے اور وہ سم ہاؤ سے لانگ فارمیٹ یہ تصور کیا جاتا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ ایک ایسی ٹیم کے خلاف جو ویسے ہی بڑی کمزور ہے، آپ بالکل ون سائیڈڈ ہو کے جا رہے ہیں اسپن ٹریپ. اچھا شاکر، میں آپ سے یہی بات کرنے لگی تھی کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ اس طرح کی پچز جب آپ تیار کرتے ہیں تو آپ نے کون سی ٹاپ کی ٹیمیں جو ہیں، جیسے 4 ٹاپ کی ٹیمیں ہیں، انگلینڈ ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، پھر نیوزی لینڈ ہے، تو ان کے خلاف اس طرح کی پچز ہو تو پھر مزہ بھی آتا ہے، لیکن جب چھوٹی ٹیم کے خلاف آپ ایسی تیار کرتے ہیں تو کرکٹ کی کوالٹی اس طرح سے بہتر نہیں ہوتی. ایبسلوٹلی، بالکل میں آپ سے 100% ایگری کر رہا ہوں، اور میں یہی پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم کو ٹیم ٹو ٹیم اسٹریٹجیز بنانی چاہیے، اور حالات دیکھنے چاہیے کہ ہماری سیریز کے بعد ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں کیا کھیلنا ہے آگے، کیونکہ یہ سیریز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے. سب کچھ امپورٹنٹ جو ہے وہ چیمپئن ٹرافیز کو ہوسٹ کرنا اور اس میں پاکستان کی اپنی کارکردگی بہتر ہونا ہے. تو اس ٹیسٹ سیریز کو بھی کسی نہ کسی حد تک اس فریم میں ڈالنا چاہیے تھے جہاں آپ نے تیاری کرنا. یقیناً آپ کو چیمپئن ٹرافی سے پہلے ایک 3 ملک کی سیریز مل رہی ہے، وہ بڑا زبردست ہے، اس میں بھی آپ اپنے ویپنز کو، اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور پھر ایک فائنل اسکواڈ چیمپئن ٹرافی کا سلیکٹ کرنے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے. لیکن آپ کو جو بھی آپ کے ذہن میں پروبیبلز تھے چیمپئن ٹرافی کے لیے، ان کو اس ایک جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، آپ کو ایک کمپٹیٹیو میچ پریکٹس جو ہوتی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اگر آپ کو مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو اتنی تگڑی نہیں تھی کہ جس کے خلاف اتنا ڈیفینسو اپروچ اور اتنی بزدلانہ، شاید مناسب ورڈ ہے یہ، لیکن اتنی اپروچ رکھنی نہیں چاہیے تھی. اس سے ہم اپنے فاسٹ بالرز کو بڑا ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو جو ہے نا ویسے ہی وہ ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ میں، تو ان کو میں ایک احساسے میں کم سمجھوں گا کمتری کا شکار کر رہے ہیں. اور وہ جو کانفیڈنس اتنے بڑے ایونٹ سے پہلے ہمیں چاہیے، وہ ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو رہا ہے اس اپروچ کے ساتھ. تو میری جو سمجھ ہے تھوڑی بہت کرکٹ کی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل اتنی ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ نہیں جانا. شاکر، اس سے پہلے کہ ہم چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بات کریں، 2 سوالات کے جواب مجھے دیجیے گا. کیا سعود شکیل کو آپ کپتانی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ پھر ساتھ روہیل نذیر، پہلی دفعہ ان کو رائٹ فارمیٹ میں بھیجا گیا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں. اس سے پہلے وہ T20 میں آزمائے گئے، لیکن T20 کیونکہ ان کا فارمیٹ نہیں تھا. تو کیا ان دونوں کو موقع ملتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں پہلے روہیل نذیر کی بات کروں گا. روہیل نذیر سپر ٹیلنٹڈ گائے، بڑے عرصے سے پاکستان ٹیم کے دروازے پر اس نے ناک کیا، کئی بار سلیکٹ ہوا، اے ٹیمز کے شائنز کے ٹور کیے. وہ جو ہے وہ جتنا وہ ڈیزرو کرتا تھا ٹیلنٹ کی بنیاد پر، وہ مواقع اسے نہیں ملے. اور ایک ایسی ٹیم جس کے خلاف ہم 2-3 دن میں میچ جیت رہے ہیں، میرا خیال ہے وہاں پر اگر روہیل نذیر کو ٹرائی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک لڑکا جس نے اپنی تمام زندگی اب کرکٹ کو دی ہے، ہر ڈومیسٹک کو ریگولر کھیلتا ہے، پرفارم کرتا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا انٹرنیشنل ڈیبیو اس طرح سے ایک اچھا اسے موقع ملنا چاہیے. اور سعود شکیل کی جہاں تک بات ہے، سعود شکیل ایک بہترین ٹیسٹ پلیئر ہے، اور اگر آپ نے اسے وائس کیپٹن بنایا، اس کو اعتماد دیا ہے، تو اس طرح کی ٹیموں کے خلاف اگر اسے ہم موقع دے دیتے ہیں، اور فیوچر کے لیے اگر ہم لانگ ٹرم ہماری ایک سوچ ہے اور ہمیں فیوچر کے کیپٹن بنانا ہے، جو ماضی میں ہم نے غلطیاں کی ان کو نہ دہرائیں، تو میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ اس اپروچ کے ساتھ جایا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا شاکر، اب 2 سوال میرے ہیں، ان کا بھی جواب دیجیے گا. ایک تو بابر اور فخر کی اوپننگ کو آپ کیسا دیکھیں گے اگر ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ چیمپئنز ٹرافی کا اسکواڈ کیوں اناؤنس نہیں ہو رہا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں وٹ شوڈ بی دا آئیڈیل پیپل، کون کون سے لوگ ہونے چاہیے شامل؟ دیکھیں، میں جب بھی ہم دوستوں میں بیٹھتے تو یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ لیفٹ اینڈ رائٹ کا جو کمبینیشن ہے، اور ایک ہارڈ ہٹر اور ایک سینسیبل بیٹر، اس کے ساتھ جب بھی پاکستان ٹیم جو ہے وہ اوپننگ کرے گی، وہ بڑا اچھا کمبینیشن بنے گا. ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ میں ماضی میں بھی اس کی جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا ہوں کہ یہ کمبینیشن بہترین ہے. اور جس طرح کا ایک مومنٹم فخر کو مل گیا ہے دبئی کی جو T20 لیگ ہے اس میں، اور بابر کی محلے ایشین وکٹس پہ بابر کا جو سب سے فیوریٹ فارمیٹ ہے کرکٹ کا، وہ ون ڈے کرکٹ ہی ہے. اور اس میں اس کو وہ تمام جو ناکامیاں ہیں اور جو وہ تمام غلطیاں ان کا ازالہ کرنا ہوگا جو اس نے جو انڈیا کا ورلڈ کپ تھا اس میں کی ہیں. تو یہ ایک بہترین موقع ہے اس کو اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کرنا ہے کہ واقعی وہ اس فارمیٹ کا نمبر 1 بیٹر ہے. کچھ ایسی اننگز، کوئی ایسی ذمہ داریاں اس کو یہاں لینی پڑیں گی، اور خاص کر کے اس وقت جب وہ کیپٹن نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس کا 1 فوکس ہوگا اپنی. تو میں اس جوڑی کو، اس فیصلے کو میں بالکل ٹھیک دیکھتا ہوں، کیونکہ یہی اپروچ پاکستان کرکٹ کو چاہیے کہ ایک اینڈ سے آپ کو اٹیک کے ساتھ جانا ہے، آل آؤٹ جانا ہے. اور پورا دیکھیں، فخر کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فخر کوئی پلان کر کے اننگز نہیں کھیلتا. وہ جب آتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے کہ میں میکسیمم جتنے رنز بٹور سکوں، جتنے رنز بنا سکوں وہ. اور بابر کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ اننگز کو بلڈ کرتا ہے، وہ ساتھی پلیئرز کو لے کے چلتا ہے. وہ اننگز کو اینکر کرنا اور ایک طرف بمبارٹمنٹ، یہ دونوں جب ویپن ملیں گے، سینسیبل کرکٹ اور اٹیکنگ کرکٹ ان دونوں سے ہمیں ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین فیصلہ ہے. ابھی حتمی طور پر اس کا مجھے لگتا نہیں ہے کہ فیصلہ ہو گیا، لیکن اگر اس کی طرف اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ جائے گی
تو یہ اٹ ول بی اے گڈ چوائس، گڈ اوپننگ پیئر میرے خیال میں. اچھا، وہ جو غزل کا دوسرا سوال تھا اس کو بھی ایڈریس کیجیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اسکواڈ اناؤنس نہیں کیا جا رہا؟ بس اناؤنسمنٹ ہی رہ گئی ہے میرا خیال ہے، باقی چیزیں فائنل ہو گئی ہیں، کیونکہ سائم کی ایک وجہ تھی کہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا تذبذب کا شکار تھا جو سلیکشن بورڈ ہے، لیکن میرا خیال ہے اس حوالے سے اب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ شاید وہ نہیں ہوں گے اسکواڈ میں. اور میں اس کے حق میں بھی ہوں کہ 1 2 3 4 میچوں کے لیے ایک لڑکے کا کیریئر خراب کیا جائے، اس کو انفٹ یا ناٹ فلی فٹ کے طور لے کر اس کو جو ہے وہ ڈالا جائے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا. ہمارے پاس آپشن بہت اچھے ہیں. میں آج بھی اگر سائم کی ریپلیسمنٹ کرنی ہے تو میں ابھی بھی امام الحق کے ساتھ جاتا ہوں. میں نے 2-3 دن سے خبریں سن رہا ہوں کہ خوشدل شاہ جو کبھی لوور آرڈر کے پلیئر ہیں، مڈل لوور آرڈر کے، ٹھیک ہے ان کی بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں کچھ اچھی پرفارمنس ہے، لیکن بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کا سٹینڈرڈ کیا ہے، کتنی کمپٹیٹو کرکٹ ہے وہاں پر، یا پھر آپ T20 کی 2-4 اننگز کو سامنے رکھ کر آپ ون ڈے کے لیے جو ہے وہ ایک اوپنرز کے متبادل کے طور پر سلیکٹ کریں. تو مجھے سینسیبل اپروچ نہیں لگ رہی، مجھے کوئی اس میں ریلیونس نہیں لگ رہی، لیکن لیٹس ہوپ کہ کوئی سینسیبل اپروچ کے ساتھ جائے، کیونکہ ہمیں بار بار یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ون ڈے فارمیٹ ہے، یہ سب 50 اوور، ہمیں ایک ایسی ٹیم بنانی ہے جو 50 اوور کھیل سکے. ہمیں ایسی ٹیم نہیں بنانی جو 2020 مائنڈ سیٹ کی ہو اور وہ 30-40 اوور میں خوشدل شاہ کی آج صبح بھی میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کی پرفارمنسز کے اوپر شاکر صاحب آپ سے بالکل ایگری کرتے ہیں کہ اس کو پاکستان ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے. 2 لوگ ہیں ان کے اوپر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک شاداب خان، ان کا نام چل رہا تھا لیکن اب سے کچھ تنقید ہوئی، اس کے بعد ان کا نام ڈراپ کیا گیا. پھر شان مسعود شاید ہو سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ذرائع کہ وہ امام الحق کی جگہ آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں نظر آئیں. دیکھیے شان اور امام دونوں تقریباً ایک طرح کے پلیئر ہیں، اور شان کو اگر لایا جائے تو اس کا بھی میں کوئی آئی ول گو وتھ دیٹ، کیونکہ شان جو ہے وہ بہرحال ہمارے ایک فارمیٹ کے کیپٹن ہیں. تھوڑا سا ان کو اعتماد اگر ہم یہ دے دیتے ہیں اور ان کو اگر ٹیم اسکواڈ کے لیے سلیکٹ ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہر میچ ان کو ملے گا. لیکن امام اور شان میں ٹائی پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو مجھے خبریں جو ہے وہ خوشدل شاہ کی ہیں وہ کوئی سینسیبل فیصلہ نہیں ہوگا. وہ کسی طرح بھی سائم ایوب کا یا کسی ٹاپ آرڈر بیٹر کا متبادل نہیں ہو سکتے، اور وہ بھی صرف T20 کی ایک سی گریڈ لیگ کے اندر T20 کی چند 2-3 اننگز کی بیس پر یہ فیصلہ کر لینا. ہاں اس کو اگر کہیں لوور آرڈر میں افتخار یا کسی اور کا متبادل کے طور پر لیا جا سکتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک ٹاپ آرڈر بیٹر کے متبادل کے طور پر خوشدل آئے گا وہ ٹھیک نہیں. شاداب والا بھی ایڈریس کیجیے گا. شاداب آئی سی سی کے وقفے پہ تو آ گیا، آئی سی سی کا جو کمرشل تھا اس میں آ گیا. آئی سی سی کا جو پرومو آیا اس میں شاداب کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ شاید ممکن ہے آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو انہی پلیئرز کے بارے میں لینے کا کہا ہوگا اس پرومو میں جنہوں نے یہ ایونٹ کھیلنا ہے. تو وہ ایک مجھے دماغ میں کلک کرنا ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بعد میں پرومو چینج ہو جائے. نہیں یہ کوئی بات میرے ذہن میں اس لیے کلک ہو رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی آخر گرین سگنل شاداب کو ملا ہوا ہے، اور پی سی بی نے بھی ان کو اگر بھیجا ہے وہاں پر تو کوئی نہ کوئی تو کوئی شاداب کے لیے ہوپ اینڈ اپرچونٹی نظر آ رہی ہے. بہرحال شاداب کو میں آپ کو پتا ہے میرا دوست بھی، اور میں ہمیشہ اس کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ ٹیم مین، وہ ٹیم کو اٹھاتا ہے، ٹیم کے ساتھ جڑتا ہے. وہ کہیں اگر بالنگ میں پرفارمنس نہیں کرے گا تو بیٹ میں کچھ اینڈی کر جائے گا، نہیں تو 1-2 رن آؤٹ 1-2 اچھے کیچ وہ کر کے فیلڈنگ میں اس کا ازالہ کر سکے. تو ون ڈے کرکٹ میں ایسا ہی بولتا میرے تے میرا یار بولتا ہے. ایگزیکٹلی یہ والی بات نہیں بولتا میرے تے میرا یار بولتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا شاکر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو عثمان خان اور عبداللہ شفیق کو ڈراپ کیا گیا ہے یہ ٹھیک کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں عثمان کو ابھی بھی عثمان کا سپورٹر ہوں، کیونکہ جن وکٹس پہ ہم نے کھیلنا ہے عثمان کی یہ انہی وکٹس پہ اس کی جتنی بھی بڑی اننگز ہیں وہ ہیں، اور ان کنڈیشنز میں ہیں. تو اگر عثمان کو ہم نے امریکہ ادھر ادھر کھلا کے تو اس سے رزلٹ نہیں دے سکے تو آخری موقع اس کو اپنے ہوم سیریز میں دینا چاہیے. عبداللہ شفیق از اے ویری ٹیلنٹڈ بیٹر، پتہ نہیں اس کو، لیکن میں جتنا اس کو سمجھ سکا ہوں خاص کر جو آسٹریلین سیریز میں اس کے جو 3 ڈک ہیں وہ مینٹلی کوئی اتنا اسٹرانگ پلیئر نہیں ہے. وہ ٹیکنیکلی بڑا اسٹرانگ پلیئر ہے. اور پھر میں بات پھر گھوم پھر کے پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ پہ آ جاتی ہے کہ ایک اچھے ٹیلنٹ کو ہم نے عمر اکمل کو ضائع کیا، اور کئی لوگ اس طرح ضائع کیا جو ٹیلنٹڈ تو تھے لیکن ان کی مینٹلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کا پورا فائدہ اٹھا سکے پاکستان کرکٹ بورڈ ان سے. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس کو بالکل ابھی موقع نہ دیا جائے، ورنہ وہ بہت انڈر پریشر ہو جائے گا. اسی طرح وہ بار بار ناکام ہوتا رہا تو اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا. اس کو بالکل اسے واپس ڈومیسٹک میں بھیجا جائے، اس کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی جائے، اس کا مینٹلی اسے اسٹرانگ کیا جائے. ٹیلنٹ میں آپ دنیا کے کسی بھی بیٹر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں جو اس کے پاس شارٹس ہیں جو ٹھیک ہے کوئی ٹیکنیکلی 2-4 ضرور فلاز ہوں گے لیکن اوور آل از اے کمپلیٹ بیٹر. تو اس کو یہاں سے اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اس کو کوئی مینٹلی کوئی ایسا ایک مینٹور اسے ملے جو اس کو اسٹرانگ کرے.
باقی شاداب کی میں دوبارہ بات کروں گا. نے کہا کہ دوست بولتا ہے دوست اپنی جگہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم کو جو اٹھانا ہوتا ہے تو ٹیم کو اٹھانے کے لیے 2-4 ایلیمنٹ ایسے ضرور چاہیے ہوتے ہیں. دیکھیں 11 کھلاڑیوں میں سے پرفارمنس 2 بالر 2 بیٹر کے ساتھ بھی بن جاتی ہے, لیکن ایک ایسا ہماری ٹیم پچھلے کچھ عرصے سے اندرونی طور پر بہت سارے خلفشار کا شکار رہی ہے. اس ٹیم کو جوڑنے کے لیے کچھ ایسے بائنڈنگ ایلیمنٹ ضروری ہیں ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. بالکل آپ کی بات ایگری ہے. بس شاداب اگر بالنگ پہ تھوڑا سا فوکس کریں تو ہم آپ کی بات کو بالکل ایگری بھی ہوں گے, متفق بھی ہوں گے. وکٹس آپ کو کیسی دیکھنے کو ملے گی چیمپئنز ٹرافی میں, اسپن ٹریکس یا پھر گرین ٹاپ وکٹس؟ نہیں, میں تو دیکھو نا, گو کہ پاکستان ہوم سیریز ہوسٹ جو ہے پاکستان ہے, لیکن کیونکہ آئی سی سی کی انوالومنٹ وکٹس کی تیاری کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی. تب دونوں جو بورڈز یا دونوں جو ادارے ہیں وہ کس طرح سے کسی ایک طرح کی وکٹ پہ متفق ہوتے ہیں, یہ بڑا سوالیہ نشان ہے ابھی تک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو یہ تھوڑا سا یہ ایج مل جاتا ہے کہ وہ اپنی ہوم کنڈیشن کو بہتر طور پر یوٹیلائز کر کے اسپن فرینڈلی وکٹس بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہتر رزلٹ لینے کی پوزیشن میں ہوگا, جس طرح کی ابھی تک ہماری کرکٹ چل رہی ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ. عاقل عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت کچھ تھا باتیں آپ سے کرنی تھی, لیکن وقت ختم ہو گیا ہے نا. ایگزیکٹلی, کیونکہ جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ٹائم کیسے ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے شب معراج کے حوالے سے. اسٹے ود اس. اس سیگمنٹ میں ہم اس عظیم رات کی بات کریں گے جو رب کائنات کے ایک عظیم معجزے سے عبارت ہے, یعنی شب معراج. یہ وہ رات ہے جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنے قرب خاص میں بلایا اور آسمانوں کے ایسے سفر پر لے گئے جو انسانی عقل و شعور سے بالاتر ہے. یہ وہ رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی, جنت و جہنم کے نظارے کیے, مناظر دیکھے, انبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اللہ رب العزت سے براہ راست ہم کلام ہوئے. قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں یوں کیا گیا کہ یہ رات مسلمانوں کے عقیدے میں نہایت اہمیت رکھتی ہے, کیونکہ اسی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا گیا جو مومن کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے. ایگزیکٹلی. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز مومن کی معراج ہے, یعنی اور شب معراج میں نماز امت کے لیے فرض کی گئی ہے. اور شب معراج ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے, اللہ تعالیٰ کے قرب کی طلب کے لیے عملی طور پر تیار ہونے کا بھی درس دیتی ہے. یہ رات بندگی, دعا اور اپنی زندگی کے محاسبے کا بہترین موقع بھی فراہم کرتی ہے. اور یہ تمام تر باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں مفتی جہانگیر شاہ صاحب. تھینک یو فار جوائننگ اس مفتی صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کی اہمیت, اس رات کی, اس کی فضیلت, اور پھر وہ تمام تر باتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج پر گئے, کہاں کہاں کس کس سے ملاقات ہوئی, اور وہ کون سا وقت تھا جب محب اور محبوب کے درمیان 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترمہ آپ کا, اور آپ کے ساتھ جو ہمارے دوست تشریف فرما ہیں اینکر صاحب, ان کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رجب شریف کا مہینہ ہے یہ بہت ہی فضیلت کا مہینہ ہے, عظمت کا مہینہ ہے. اور آقا علیہ السلام اس مہینے کی 27 تاریخ کو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. واقعہ معراج جو ہے یہ بہت طویل واقعہ ہے. میں واقعہ معراج کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں رکھنا چاہوں گا کہ رجب کی 27 تاریخ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں, 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں حاضر ہوتے ہیں, اور پھر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ حرم پاک میں لے گئے. وہاں آقا علیہ السلام کا شق صدر ہوا. آقا علیہ السلام کو دل مبارک ہے اس کو آب زمزم سے دھویا گیا. پھر آقا علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا. اب یہ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کے 15واں جو پارہ ہے اس کی پہلی آیات میں یہ چیز موجود ہے. میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران بہت کچھ دیکھا. آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ جو چغل خور ہیں ان کو کیا سزا ملی جا رہی ہے, جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کو کیا سزا ملی جا رہی ہے, جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کو کیا سزا ملی جا رہی ہے, جو بے نمازی ہیں, جو زکوٰۃ نہیں دیتے, جو یتیموں کا حق کھاتے ہیں, مسکینوں کا حق کھاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, ان کو طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا. میرے آقا نے جنتیوں کو دیکھا, دوزیوں کو دیکھا, مختلف لوگوں کو دیکھا. پھر میرے آقا نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے تھے, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ السلام پڑھ رہے تھے. تو بہرحال جب آقا علیہ السلام نے یہ سارا سفر کا مرحلہ طے کیا
براق کے ذریعے. اور براق جو حدیث کی روشنی میں گدے سے بڑا ہے اور گھوڑے سے چھوٹا ہے, ایک ایسی سواری اور جو خچر سے یعنی کہ چھوٹا اور یعنی کہ گھوڑے سے چھوٹا اور خچر سے بڑا, اسی درمیان کی ایک سواری, اس کو براق کہا جاتا ہے. اور براق برق سے ہے بامانہ بجلی کے, یعنی جس طرح بجلی کا بٹن آف آن کرتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے, اتنی یہ تیز رفتاری کے مانند سواری ہے براق. پھر آقا علیہ السلام بیت المقدس پہنچتے ہیں, اور بیت المقدس آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے. فلسطین جو انبیاء کی سرزمین ہے, آقا علیہ السلام وہاں تمام انبیاء نے حضور کا استقبال کیا. اور 70 یعنی کہ یہاں تک آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب وہاں پہنچی ہے 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں, تو تمام انبیاء کرام نے حضور کا استقبال کیا اور خطاب کیے. اور سب سے آخر میں میرے آقا کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اور تمام انبیاء کرام کی جماعت سن لو, آقا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں یہ ہم میں سب سے زیادہ فضیلت والے, عظمت والے ہیں. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. امامت فرمانے کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے آسمانوں کا سفر کیا, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, ساتواں. اب ہر آسمان پہ اللہ کے نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی. پھر وہاں فرشتے عبادت میں مصروف تھے, قیام میں, رکوع میں, سجدے میں, ہر آسمان پہ. وہ عبادت بھی آقا علیہ السلام کو پسند آئی, حضور نے اپنی امت کے لیے لی ہے اور نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی. تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ آقا علیہ السلام نے یہ جو سفر کیا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سیڑھی کے ذریعے کے آسمانوں کا. اور یہ پھر آقا علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ جبریل امین رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو میرے آقا نے فرمایا کوئی حاجات. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دی جائے قیامت کے دن تاکہ آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو اس وقت جو ہے میں پر بچھاؤں. پھر میرے آقا, آپ کو پتہ سدرۃ المنتہا یہ وہ بارڈر ہے جہاں پر اوپر والے جو فرشتے ہیں وہ سدرات پہ رک جاتے ہیں اور نیچے والے فرشتے رک جاتے ہیں. سدرۃ المنتہا کو کسی نے کراس نہیں کیا. جبرائیل جو فرشتوں کے سردار نوری مخلوق ہے وہ بھی رک گئے, لیکن میرے آقا نے سدرۃ المنتہا کو کراس کیا. پھر میرے آقا یہاں تک اللہ سے ملاقات کرنے گئے اور پھر وہ جو قرآن کے آیت کا بھی آپ نے ترجمہ پیش کیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر میرے آقا گئے. اتنے اللہ کا قرب ملا حضور کو کہ جس طرح دو کمانوں سے بھی. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ ہم یہیں سے آ کے واپس سٹارٹ کریں اور وہ آیت کریمہ بھی ہے یہ سوال سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام المسجد الاقصی, مطلب کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا اور پھر کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا. لیکن سوال یہ بھی ہے میرا ساتھ میں آپ سے کہ اس کے بعد ہمیں عبادات کیا کرنی چاہیے اس دن میں, کیونکہ یہ دن بڑا خاص ہے, اس میں آپ کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے, آپ کی موت کا فیصلہ, آپ کی زندگی کا فیصلہ, آپ کی اولاد کا فیصلہ, یہ تمام تر فیصلے ہوتے ہیں. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم شب معراج کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں. جہانگیر صاحب مجھے بتائیے گا کہ شب معراج کی فضیلت کے حوالے سے تو آپ نے ہمیں بتایا, لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اس رات کو کیا کچھ کرنا چاہیے, کیا, اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے عبادت بھی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, سو لوگوں کو تھوڑا سا کلیریفائی بھی کیا جائے گا کہ کون سی خاص عبادات ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ وہ جو واقعہ معراج کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا, جی جی اس میں اتنا ایک بات اور عرض کر کے پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. بات یہ کہ جب آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ پہنچے پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی, اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. تو جب آقا علیہ السلام واپس تشریف لاتے چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ کی امت جو ہے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. پھر آقا علیہ السلام نے 9 چکر لگائے, ایک روایت کے مطابق 45 نمازیں معاف ہوئی. تو 45 نمازیں معاف ہوئی, اب 5 پڑھنی ہے. اور پھر جب آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے تو لوگوں نے واقعہ معراج کا جب کفار نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا, کیونکہ کفار نے, مشرکین مکان, ان لوگوں نے تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلا آسمان دوسرا آسمان یہ چیز نہیں دیکھی ہوئی تھی سدرۃ المنتہا. انہوں نے تو صرف یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے اس چیز کو دیکھا ہوا تھا. تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا. تو یہ واقعہ معراج کا میں نے آپ کے سامنے صرف اور صرف خلاصہ پیش کیا ہے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ واقعہ معراج کا خلاصہ کیا اور واقعہ معراج کی حقیقت کیا ہے. تو آج کی رات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو 27ویں جو شب ہے اس میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ جو نماز کی ہم پابندی کریں گے. نماز, حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج. اب میرے آقا کی معراج تو یہ تھی کہ حضور اللہ سے ملاقات کی. ہماری معراج کیا ہے کہ ہم نماز میں اللہ سے ہم کلام,
نماز مومن کا آپ کو پتہ حضور نے فرمایا نماز مومن کے معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، یہاں تک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ نماز ہے، اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں نماز کا شمار ہے، اور نماز ہر غریب امیر شخص پہ فرض ہے۔ تو ہمیں یہ جو 27ویں شب آتی ہے اس میں ہر بندہ کوشش کرے کہ نماز پڑھے، اور بہت سارے لوگ نوافل پڑھتے ہیں اور نوافل پڑھنے چاہیے، نوافل کی فضیلت ہے، حضور نے فرمایا کہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ قرب حاصل کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جسے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں میں جسے وہ چلتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نوافل وہ پڑھے جس کی نمازیں پوری ہوں۔ ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بے شمار نمازیں قضا ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے مسجدیں خالی ہیں، صرف جمعے کو لوگ آتے ہیں، عیدین کے موقع پر آتے ہیں، یا رمضان کے پہلے عشر میں آ گئے، آخری عشر میں آ گئے، درمیان میں خالی، تو یہ نمازیں اس کا مطلب قضا بے حد قضا ہو گئی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے اور عہد کرنا چاہیے کہ ہم نماز قضا نہیں کریں گے، اور قضا نمازیں لوٹانی چاہیے۔ تو یہ میں لوگوں کو مثال سمجھانے کے لیے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے اگر کسی کا 1 لاکھ روپیہ قرض دینا ہو، میں قرض نہ دوں، اس بندے کو تحفے دینا شروع کر دوں، تو وہ کہے گا آپ تو قرض سے جان چھڑانے کا ایک چکر ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوافل یقیناً پڑھنے چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے، یہ نفلی عبادات ہیں، لیکن نفل بعد میں فرائض پہلے ہیں۔ تو ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نمازیں، ہمارے ذمہ نمازیں قضا ہیں، ہمیں ان کی ادائیگی ضرور کرنی چاہیے یقینی طور پر۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے ایک چیز بہت اچھی کی نا، اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے جس طرح سے پوری معراج کے سفر کے حوالے سے، تو بات وہی ہے کہ طلب تھی دید کی، معراج کا بہانہ تھا، سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ یہ بتائیے گا کہ روزے کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہے تھے، کیا روزہ رکھنا سنت بھی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے باقاعدگی سے۔ اور مفتی صاحب ہمارے پاس صرف 1.5 منٹ ہے، پریسائسلی تھوڑا سا۔ دیکھیں میں عرض کروں گا کہ روزہ نفلی روزہ ہے، اور آقا علیہ السلام سے تو باقاعدہ ثابت ہے کہ میرے آقا ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ تو یہ نفلی جب مقدس راتیں آتی ہیں، ان کے حوالے سے نفلی روزوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے، بہت زیادہ فضیلت اہمیت ملتی ہے، روزہ رکھنا چاہیے، روزے کا تو بہت زیادہ فوائد ہیں، اور اس مہینے کی اور اس رات کی رجب کا جو پورا مہینہ اس کی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے، حضرت انس راوی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ آقا علیہ السلام نے باقاعدہ دعا مانگی۔ تو رجب کا مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، ہمیں روزے بھی رکھنے چاہیے، یقیناً ہمیں نوافل بھی پڑھنے چاہیے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور رجب کا یہ جو واقعہ، اس سے ہمیں یہ اللہ اور رسول کی جو ملاقات ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جو تحفہ ملا ہے، گفٹ ملا ہے۔ ویسے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا ہوگا ملاقات میں، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن پریس کانفرنس میں ساری باتیں بتائی نہیں جاتی۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا باتیں اللہ نے کیا دیا، محبوب نے کیا لیا، یہ اللہ اور اس کے محبوب جانتا ہے، لیکن ہم نے جو بات اوپن ہوئی وہ صرف 50 نمازوں کی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ٹھیک ہو گیا۔ مفتی علامہ جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، جو کہ شب معراج کے حوالے سے بات کر رہے تھے، واقعہ معراج کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوئی، انبیاء سے ملاقات بھی، ان کے حوالے سے تفصیلی بات کر رہے تھے، ان کے فضائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور عبادات کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ خواتین و حضرات، آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہفتے بھر ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا، آپ کو ہمارا ساتھ پسند آیا ہوگا، اور آگے بھی انشاءاللہ ہمارا ساتھ رہے گا۔ صرف 2 دن کی بریک ہے، اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے، غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔